डियर स्टूडेंट, अज़ीज़ तालिब इल्मों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो लेसन सीरीज़ के तहत आज हम डिग्री साल दूम सेमेस्टर चाहरुम से हिस्से नसर के तहत मज़मून क़दीम उर्दू दक्कनी में नेचुरल शायरी, जिसके लिखने वाले तख्लीक़कार नसीरुद्दीन हाशमी लेकर हाजिर हुए हैं। अज़ीज़ तालिब इल्मों, पिछले दिनों हमने सेमेस्टर अव्वल, दुव्वम और सुवम के मौज़ूआत पर मुख्तलिफ़ वीडियोस को आपके लिए पेश किया था। अब हिस्से चाहरुम के तहत हम मज़मून क़दीम उर्दू दक्कनी में नेचुरल शायरी का मुताला करेंगे। आज के इस वीडियो में सबसे पहले नसीरुद्दीन हाशमी का मुख्तसर तारुफ़, मज़मून की नोयत, माना मफ़हूम और नसीरुद्दीन हाशमी के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। साथ ही नसीरुद्दीन हाशमी के मज़मून का मुख्तसर से हिस्से को हमने इस वीडियो में पेश किया है, उसके बाद ख़ुलासा पेश किया जाएगा। उम्मीद कि आप आखिर तक इस वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे और इस वीडियो से मुकम्मल तौर पर इस्तिफ़ादा करेंगे। आइए क्लास का आगाज़ करते हैं। क़दीम उर्दू दक्कनी में नेचुरल शायरी, नसीरुद्दीन हाशमी। तो ये हिस्से चाहरुम का लेसन है, जिसके तख्लीक़कार नसीरुद्दीन हाशमी। आइए मुताला करते हैं। नसीरुद्दीन हाशमी की पैदाइश 1895 ईस्वी में हुई और उनकी वफ़ात 1964 ईस्वी में हुई। उनकी यूँ तो बहुत सी किताबें मशहूर व मारूफ़ है, लेकिन दक्कन में उर्दू जो है, उर्दू के इब्तिदाई जो नज़रियात है उससे मुताल्लिक़ किताब है जो काफ़ी मकबूल हुई उर्दू अदब में। दक्कन में उर्दू शायरी देखिए कि उसका टाइटल पेज हमने यहाँ पर पेश किया है, जिसको कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान नई दिल्ली ने शाये किया है। एक और किताब नसीरुद्दीन हाशमी की दक्कनी क़दीम उर्दू के तहक़ीक़ी मज़ामीन। दरअसल ये आपका जो मज़मून है ये दरअसल इसी किताब से लिया गया है, दक्कनी क़दीम उर्दू के तहक़ीक़ी मज़ामीन से। एक और किताब जो उनकी मकबूल हुई वो है दक्कनी कल्चर। तो इस तरह से तीनों किताबें हमने नसीरुद्दीन हाशमी के यहाँ पेश की। इसके अलावा भी नसीरुद्दीन हाशमी की बहुत सी किताबें शाये हुई हैं। क़ब्ल इसके कि हम नसीरुद्दीन हाशमी की ज़िंदगी, हालात ज़िंदगी और उनकी शख्सियत का जायज़ा लें, मुनासिब ये होगा कि मज़मून जो नसरी सिन्फ़ है इसके मुताल्लिक़ आज हम मालूमात हासिल करेंगे। मज़मून, तो उसमें पहले हम मज़मून का मुताला करते हैं। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि लफ्ज़ मज़मून अरबी ज़बान से उर्दू में मरबीज हुआ है। दुनिया के किसी भी उन्वान पर लिखी हुई ऐसी तहरीर जिसके मुताले की तकमील एक नशिस्त यानी 15 ta 20 मिनट के अंदर हो जाए, इसे मज़मून कहते हैं। यानी कोई ऐसी तहरीर जो किसी मौजू पर, ख़ास मौजू पर मालूमात के ज़रिए, इतलात के ज़रिए मुकम्मल तफसीरात फ़राहम की जाए, जो एक नशिस्त में पढ़ा जाए, यानी कि 15 ta 20 मिनट के अंदर पढ़ा जाए, इसे हम सिन्फ़ नसर में मज़मून कहते हैं। इस वक्फ़े से ज़्यादा वक्त मुताले के लिए सर्फ़ हो तो ऐसी तहरीरों को तवील मज़मून कहा जाता है। दौर हाज़िर में अखबारात, रसायल और जरायद में तवील और मुख्तसर मज़ामीन लिखने की रिवायत आम है। समाजी, सियासी, मजहबी, साइंसी, इक़्तिसादी, इल्मी, अदबी, तहक़ीक़ी और तनक़ीदी मौज़ूआत पर मज़ामीन लिखे जाते हैं। यानी कि जो मज़ामीन अक्सर लिखने का जो रिवाज हमारे पास उर्दू अदब में पाया जाता है, उसमें क्या है, दौर हाज़िर में, असर हाज़िर में अखबारात में देखिए कि मुख्तलिफ़ मौज़ू, जैसे 15 अगस्त है तो यौम आज़ादी से मुताल्लिक़ मज़ामीन शाये होते हैं। अगर रमज़ान है तो रमज़ान से मुताल्लिक़, अगर रमज़ान की ईद है तो ईद से मुताल्लिक़, और जैसे कि रोज़नामा मुंसिफ़ वग़ैरह है तो ये हर रोज़ जो है अपना एक एडिशन निकालते हैं बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए, अदब के लिए, साइंस के लिए।
تو اس طرح سے جو ہے اس میں مختلف احباب جو ہے مضامین لکھتے ہیں، مضمون نگار، تخلیق کار اپنے مضامین جو ہے اس میں روانہ کرتے ہیں اور لوگ وہ جو ہے پورے اہتمام کے ساتھ اس کو شائع کرتے ہیں۔ تو دور حاضر میں اخبارات، رسائل اور جرائد میں طویل اور مختصر مضامین لکھنے کی روایت عام ہیں۔ سماجی، سیاسی، مذہبی، سائنسی، اقتصادی، علمی، ادبی، تحقیقی اور تنقیدی موضوعات پر مضامین لکھے جاتے ہیں۔ ہر علم اور فن پر ایک نشست میں مطالعے کے لیے لکھے جانے والی تحریر مضمون کہلاتی ہے۔ دور حاضر میں کھیل کود، تفریحات، فلم اور ٹی وی، آرائش و زیبائش، کمپیوٹر، ویٹرنری، طب، قانون، غرض ہر موضوع پر مضامین لکھنے کی روایت مستحکم ہو چکی ہے۔ لفظ مضمون عربی زبان کے کسی لفظ سے مشتق ہے۔ اس کا اظہار اردو کے ناقدین نے نہیں کیا، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عربی لفظ ضمن بمعنی ذیلی یا تحت سے مضمون کا لفظ مرویج ہوا، جس میں کسی بھی عنوان کے تحت آنے والے مختلف قسم کے مواد کو یکجا کیا جاتا ہے۔ اس طرح مضمون کو ایک صنف نثر کا درجہ حاصل ہے، یعنی اردو کا جو شعری سرمایہ ہے، ادبی سرمایہ ہے، اس میں نثر نگاری میں مضمون کی صنف کا شمار ہوتا ہے، اور عموماً اس میں جو ہے مختلف موضوعات پر مضامین لکھنے کا جو ہے رواج عام ہے، اور جس میں کسی بھی عنوان کے تحت آنے والے مختلف قسم کے مواد کو یکجا کیا جاتا ہے۔ اس طرح مضمون کو ایک صنف نثر کا درجہ حاصل ہے۔ یہ تھا مضمون کا مختصر سا تعارف۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں اور مضمون کے فن سے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں۔ مضمون کا فن۔ مضمون کا فن نثر میں لکھنے کا ایسا انداز جس میں ربط و تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے کسی عنوان کا تعین کر کے تمہید باندھی جائے اور عنوان سے متعلق درکار مواد فراہم کیا جا کر متن کی تفسیر کی جائے اور آخر میں دلچسپ انداز سے مضمون کا اختتام عمل میں آئے، تو اس طریقہ کار کو مضمون کا فن قرار دیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے کسی بھی مضمون کی تحریر کے لیے حسب ذیل طریقوں کو استعمال کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ نثر میں وہ انداز جس میں ربط ہو، تسلسل ہو اور جو ہے عنوان کے تحت تمہید باندھی جائے اور عنوان سے متعلق جو ضروری مواد ہے وہ فراہم کیا جائے، تو متن کی تفسیر کی جائے، تو آخر میں ایک دلچسپ انداز اختیار کیا جائے، تو اس کو مضمون کا فن ہم قرار دیں گے۔ اس اعتبار سے کسی بھی مضمون کے لیے تحریر کے لیے حسب ذیل طریقوں کو استعمال کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ ایک مضمون لکھتے ہیں تو اس کے لیے جو طریقہ کار ہے، چار اصولوں کا آپ کو جو ہے اپنانا ہوگا۔ نمبر 1 ہے تمہید، نمبر 2 ہے مواد، نمبر 3 ہے تفسیر متن، اور نمبر 4 ہے اختتام۔ تمہید در حقیقت مضمون کا ابتدائی مرحلہ ہے، جس کے ذریعے مضمون کو شروع کرنے کے لیے سما باندھا جاتا ہے۔ اس موقع پر کسی مفکر کے قول، کوئی ضرب المثل یا دنیا کی کسی اٹل حقیقت کے اظہار کے ذریعے موضوع مضمون کی جانب اشارہ و کنایہ میں توجہ دلانا کسی بھی مضمون کی تمہید کہلاتی ہے۔ مضمون نگاری کا یہ بنیادی وصف ہے جس سے مضمون کا آغاز ہوتا ہے۔ مضمون کی شروعات کے بعد جس عنوان اور موضوع کو نشانہ بنایا گیا ہے، اس سے متعلق لازمی اور درکار معلومات کا فراہم کرنا مواد یا متن کا درجہ رکھتا ہے۔ مضمون کا موضوع جو ہوگا، اس کی مناسبت سے مواد کی فراہمی ضروری ہے۔ سائنسی، قانونی، تکنیکی، طبی، منصوبہ جاتی عنوانات پر مضمون لکھنے کے لیے مواد یا ڈاٹا کی فراہمی ضروری ہے۔ علمی، ادبی اور تنقیدی مضامین لکھنے کے لیے کتاب کی دستیابی اور اس کا تجزیائی مواد کا درجہ رکھتا ہے۔ حاصل شدہ متن کی وضاحت اور اس کا محاسن یا معائب کا ذکر اس کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہے۔ تفسیر متن کہلاتا ہے، جس کے ذریعے مواد کو پھیلانے اور اس پر اظہار خیال کرنے کے امکانات تفسیر متن میں موجود ہیں۔ مضمون کو کسی ایک ڈگر پر لا کر
اسے انجام کی طرف لے جانا اختتام کہلاتا ہے۔ در حقیقت قاری کو بھرپور مواد فراہم کرنے کے بعد تحریر کو ایسے انداز سے وابستہ کیا جائے جس کی وجہ سے مضمون ہونے کا تاثر ابھرے، اسے اختتام کہا جاتا ہے۔ پروفیسر سیدہ جعفر نے اردو میں مضمون نگاری کتاب میں مضمون کی 10 قسمیں بتائی ہیں۔ ایسے، نمبر 1 ایسے، نمبر 2 مضمون نما تحریریں، نمبر 3 تاریخی مضامین، نمبر 4 سیاسی مضامین، نمبر 5 انشاء لطیف، نمبر 6 مذہبی مضامین، نمبر 7 سماجی اور اصلاحی مضامین، نمبر 8 فلسفیانہ مضامین، نمبر 9 طنز و مزاح، نمبر 10 تنقیدی و تحقیقی مضامین۔ ان کے علاوہ موضوع کے اعتبار سے مضامین کی مزید قسمیں بھی ثابت کی جا سکتی۔ تو یہ مضمون کا فن ہے جس میں بتایا گیا کہ ایک مضمون کو لکھنے کے لیے تمہید کی ضرورت ہوتی ہے، مواد کی، یعنی آپ جس موضوع پر لکھ رہے ہیں اس موضوع سے متعلق تفصیلی مواد کو آپ کو دینا پڑتا ہے، اعداد و شمار دینے پڑتے ہیں، تفسیر متن، اور جو متن آپ نے دیا ہے اس کی تفسیر کرنی ہوتی ہے، اور آخر میں جو ہے مضمون کو اختتامیہ کی طرف لے جانا پڑتا ہے۔ تو 4 امور ہیں جن کو آپ جو ہے برتتے ہوئے ایک اچھے مضمون کو لکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں بتایا گیا آخر میں کہ پروفیسر سیدہ جعفر نے اپنے مضمون میں جو ہے مضمون نگاری کتاب میں مضمون کے جو ہے 10 قسمیں بتائی ہے، جیسے کہ ایسے، انشائیہ جس کو ہم کہتے ہیں، مضمون نما تحریریں، تاریخی مضامین، سیاسی مضامین، انشاء لطیف، مذہبی مضامین، سماجی اور اصلاحی مضامین، فلسفیانہ مضامین، طنز و مزاح، تنقیدی و تحقیقی مضامین، یعنی 10 قسمیں 10 ٹائپس بتائے ہیں کہ مضمون کی کیا اقسام ہیں۔ ان کے علاوہ موضوع کے اعتبار سے مضامین کی جو ہے مزید قسمیں بھی ثابت کی جا سکتی ہے۔ یہ تھا مضمون کا فن۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں اور مضمون کے تاریخی پس منظر کا جائزہ لیتے ہیں۔ اردو نثر کے ایک پرزور ذریعہ اظہار کی حیثیت سے مضمون نگاری کو اہمیت حاصل ہے، یعنی اردو نثر میں دور حاضر میں خصوصاً 21ویں صدی میں عصر حاضر میں مضمون کو ایک الگ ہی پہچان ہے، مضمون کی اپنی ایک انفرادیت ہے۔ تو اردو کی نثر میں جو ہے ایک پرزور ذریعہ اظہار ہے مضمون۔ اردو نثر کے ایک پرزور ذریعہ اظہار کی حیثیت سے مضمون نگاری کو اہمیت حاصل ہے۔ مضمون کا دائرہ کار عنوان پر منحصر ہے، اس لیے سارے علوم و فنون، صنعت و حرفت اور علمی و ادبی موضوعات کی تکمیل مضمون کے ذریعے ممکن ہے۔ اردو زبان میں دلی کالج کے استاد ماسٹر رام چندر کی تحریروں سے مضمون نگاری کی ابتدا ہوئی۔ اس سے قبل محمد غوث بے خبر کی کتاب انشاء بہار بے خزاں کے ذریعے رنگین بیانی، ادب لطیف اور انشاء پردازی کے نمونے دستیاب ہیں۔ اردو میں فطری اور بنیادی طور پر مضمون نگاری کا آغاز ماسٹر رام چندر کے مضامین سے ہوا۔ انہوں نے علوم و فنون، سماج، معاشرت اور اقتصادی موضوعات پر مضامین لکھ کر شہرت حاصل کی۔ عزیز طالب علموں، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ اردو میں جو مضمون نگاری کا آغاز ہے، دلی کالج 1824-25 میں ایک کالج قائم ہوا تھا۔ اس کالج کے جو ماسٹر تھے، استاد تھے ماسٹر رام چندر، انہوں نے مضمون نگاری کی ابتدا کی، آغاز کیا۔ اس سے قبل محمد غوث کی جو ہے بے خبر کی کتاب انشاء بہار بے خزاں کے ذریعے رنگین بیانی، ادب لطیف اور انشاء پردازی کے نمونے ہم کو ملتے ہیں۔ ماسٹر رام چندر کے مضامین سے ہوا۔ انہوں نے علوم و فنون، سماج، معاشرت اور اقتصادی موضوعات پر مضامین لکھ کر شہرت حاصل کی۔ دلی کالج سے وابستہ مزید ایک ادیب ماسٹر پیارے لال کی تحریروں کو بھی مضمون کی سرشت میں شامل کیا جاتا ہے۔ اسی کالج کے طلباء میں شمس العلماء ذکاء اللہ، ڈپٹی نذیر احمد اور محمد حسین آزاد شامل تھے، جن کی تحریروں میں بھی مضمون نگاری کا وصف کار فرمان نظر آتا ہے۔ آزادی کی جدوجہد کے دوران اردو رسائل و جرائد میں حریت پسندی اور انقلابی عنوان پر مضامین لکھے گئے، جس کی وجہ سے سنجیدہ مضامین کے بعد صحافتی مضامین کا دورہ رہا۔ مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا ابوالکلام آزاد اور دوسرے قلمکاروں نے صحافتی مضامین کی بنیاد رکھی
اودھ پنت سے وابستہ قلمکاروں نے طنزیہ مضمون نگاری کی روایت کو آگے بڑھایا۔ دلی کالج کے قیام 1824 عیسوی کے بعد علمی، اقتصادی اور سماجی مضامین کا چلن عام رہا۔ 1857 عیسوی کے غدر کے بعد سر سید اور ان کے رفقا نے مضمون کی ایک نئی نہج انشائیہ کو فروغ دیا۔ تو یہ مضمون نگاری کا تاریخی پس منظر تھا۔ آئیے مزید اس کے تاریخی پس منظر سے واقفیت حاصل کرتے ہیں۔ انشائیہ ایک الگ صنف نثر ہے، لیکن اس کا شمار بھی مضمون میں کیا جاتا ہے۔ اردو مضمون نگاری کا قافلہ دلی کالج سے رواں دواں ہو کر سنجیدہ مضمون کی روایت کی بنیاد رکھتا ہے، جس کے بعد انشائیہ اور صحافتی مضامین کا دورہ رہا۔ ادب لطیف اور انشاء پردازی کے علاوہ حسن کاری سے وابستہ مضمون نگاری کا بھی خصوصی دور رہا، جس میں رومانی اور جمالیاتی احساسات کو شامل کیا گیا۔ رسالہ دلگداز کے ذریعے عبدالحلیم شرر لکھنوی، رسالہ نگار کے ذریعے نیاز فتح پوری، لطیف احمد اکبر آبادی، مہدی افادی نے ادب لطیف کو مضمون نگاری میں شامل کیا۔ اس دوران تاریخ نویس افراد کے گروہ نے تاریخی مضامین کی شروعات کی۔ مذہبی اور تاریخی مضامین کا ثبوت مضامین شبلی سے فراہم ہوتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد اور مولوی عنایت اللہ دہلوی کی تحریروں میں تاریخ اور مذہب کا انداز نمایاں ہے۔ غرض اردو میں مضمون نگاری کی صنف نے سنجیدہ مضامین، علمی و ادبی مضامین، طنز و مزاحیہ مضامین، انقلابی مضامین، صحافتی مضامین، جمالیاتی مضامین، ادب لطیف، تاریخی اور مذہبی مضامین کی حیثیت سے ترقی کی۔ نئے دور کے تقاضوں کے مطابق اس صنف نثر کے موضوعات میں بھی ہمہ گیر اضافہ ہوتا رہا۔ تو یہ جو ہے مختصر سی تاریخ تھی اردو میں مضمون نگاری کی۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں، نصیر الدین ہاشمی کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ نصیر الدین ہاشمی 1895 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ 1964 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ حیدرآباد کے ایک نوعیت خاندان سے تھے۔ منشی فاضل کا امتحان پاس کرنے کے بعد دفتر دیوانی میں ملازم ہو گئے اور ترقی کرتے کرتے رجسٹرر کے عہدے تک پہنچے۔ وہ قدیم اردو کے مشہور محقق تھے۔ دکنی زبان، ادب اور کلچر ان کے پسندیدہ موضوعات تھے۔ حیدرآباد اور یورپ کے کتب خانوں میں دکنی مخطوطات کو تلاش کیا اور ان کے متعلق تحقیقی معلومات فراہم کر کے انہیں کتب خانہ آصفیہ اور یورپ میں دکنی مخطوطات کے نام سے شائع کیا ہے۔ ان کی دیگر مشہور تصانیف میں دکن میں اردو، قدیم دکنی کے چند تحقیقی مضامین اور دکنی کلچر شامل ہے۔ ذیل کا مضمون قدیم دکنی کے چند تحقیقی مضامین کتاب سے لیا گیا ہے۔ اور اردو کے جو نظریات کی بات ہوتی ہے تو اس میں بھی نصیر الدین ہاشمی کا نام آتا ہے دکن میں اردو کے حوالے سے۔ تو بہرحال نصیر الدین ہاشمی کی شخصیت تھی۔ وہ 1895 میں پیدا ہوئے اور 1964 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کا تعلق حیدرآباد سے تھا اور انہوں نے بہت ہی اہم تحقیقی کام انجام دیا ہے۔ یہ مختصر سا تعارف تھا نصیر الدین ہاشمی کا۔ آئیے نصیر الدین ہاشمی کا جو مضمون آپ کی کتاب میں شامل ہے اس کا کچھ حصے کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، اس لیے کہ مضمون کافی طویل ہے۔ ہم نے مختصر سے حصے کو آپ کو یہاں پر منتخب کیا، اس کے بعد ہم اس مضمون کا خلاصہ پیش کریں گے۔ آئیے مضمون کا مطالعہ کرتے ہیں۔ قدیم اردو دکنی میں نیچرل شاعری۔ اگر ہم دکنی زبان کے ادبی کارناموں کو ذہن میں رکھیں تو ہمیں جان کر حیرت ہوتی ہے کہ اردو زبان نے اپنے ابتدائی دور میں کتنی ترقی کی تھی۔ اس مضمون میں نصیر الدین ہاشمی نے اس عام غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کی ہے کہ اردو ادب میں منظر نگاری انگریزی کے اثر سے آئی ہے۔ انہوں نے سلطان محمد قلی قطب شاہ نصرتی اور علی عادل شاہ شاہی کے کلام کی روشنی میں بھی تفصیل سے بتایا ہے کہ دکنی شاعری میں موضوعات کے اعتبار سے کس قدر وسیع اور متنوع تھی۔ اگرچہ زبان موجودہ اردو کے مقابلے میں کافی مشکل ہے، لیکن محض اس بنا پر اس کی ادبی قدر و قیمت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے مصنف نے بجا طور پر کہا ہے کہ ہم
ابتدائی زمانے کی ادبی کوششوں کی احسان مندی سے کبھی فراموش نہیں ہو سکیں گے۔ دیکھیے ایک مرتبہ جملہ سنیے نصیر الدین ہاشمی کا کہ ہم ابتدائی زمانے کی ادبی کوششوں کی احسان مندی سے کبھی سبکدوش نہ ہو سکیں گے۔ اردو شاعری کے متعلق ایک عام خیال ہے کہ اس میں نیچر امور کی ترجمانی اور فطرت کے عنوانوں پر خیال آرائی مغربی شاعری کے اثر سے ہوئی ہے، اور یہ مغربی مضراب ہی کا ایک سر ہے جو اردو شاعری کے بربط سے نکل رہا ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اردو کی جدید شاعری کے متعلق یہ خیال بڑی حد تک صحیح بھی ہے، لیکن قدیم اردو شاعری کے متعلق یہ رائے صحیح نہیں ہو سکتی، کیونکہ دکنی میں نیچرل شاعری کا وجود اس وقت سے ہے جب کہ مغربی شاعری سے کوئی بھی واقف نہیں تھا اور نہ مغربی شاعری کے اثرات شروع ہوئے تھے۔ فطری شاعری یا نیچرل شاعری مناظر قدرت پر خیال آرائی اور وصف نگاری کا نام ہے۔ مناظر قدرت میں جذبہ انگیز چیزیں شامل کی جا سکتی ہیں، مثلا چاندنی، برسات، بہار، جنگل، پہاڑ، پھول، پھل، چرند و پرند وغیرہ۔ جب شاعر ان میں سے کسی کے متعلق اظہار خیال کرے تو اس کو منظر نگاری کہا جائے گا۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ انگریزی سے اردو ادب میں منظر نگاری کا جو ہے آغاز ہوا، لیکن نیچرل جو شاعری ہے اردو کی، اگر ہم پرانے اب سے 500 سال قبل پیچھے جا کر دیکھتے ہیں تو قلی قطب شاہ اور دیگر اس دور کے شعراء میں نیچرل یعنی کہ فطرت سے متعلق شاعری ہم کو ملتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دور حاضر میں جو ادیب ہے، جو جدید مصنفین ہیں، انہوں نے انگریزی ادب سے بھی فائدہ اٹھایا ہے، جس حساب سے ہم تو قبول کر سکتے ہیں، لیکن سابق کے اگر ہم بات دیکھتے ہیں، پرانی قدیم بات اگر ہم دیکھتے ہیں تو قدیم شاعری میں ایسا کوئی جو ہے جب پہلو نہیں تھا جس سے جو ہے ہم ان کی تقلید کرتے ہوئے دکنی میں جو ہے نیچرل شاعری کا اثر پایا جاتا ہو۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، اس مضمون کے مزید تھوڑے سے حصے پر گفتگو کرتے ہیں۔ دیکھیے کہ وصف نگاری میں موجودہ عالم کی حقیقت اور ان کے مخصوص اوصاف نمایاں کیے جاتے ہیں۔ اس میں مصنوعی چیزیں، مثلا باغ کی آرائش و زیبائش، کسی جلوس یا دربار کی سراحت، برات اور رسومات وغیرہ کا تذکرہ ہو تو اس کو وصف نگاری سے موسوم کیا جاتا ہے۔ دکنی زبان کی شاعری کے مطالعے سے واضح ہوتا ہے کہ اس میں منظر نگاری کئی طرح سے ہوئی ہے، مثلا موسم، بارش، گرمی، سردی، بہار، بسنت، نوروز، عیدین، رسومات شادی بیاہ، کھیل تماشے وغیرہ کے متعلق بھی نظمیں دستیاب ہوتی ہیں، جن سے شعراء نے منظر نگاری اور وصف نگاری کے متعلق زیادہ خیال آرائی کی ہے۔ یہاں ان کی کسی قدر صراحت کی جاتی ہے۔ قدیم اردو یا دکنی شعراء میں سلطان محمد قلی قطب شاہ ایک ایسا شاعر ہے جس نے منظر نگاری و وصف نگاری کے موضوع پر بہت زیادہ اپنے دائرۂ خیال کو پرواز دی ہے۔ اس کے کلیات میں کئی نظمیں نیچرل شاعری کی حیثیت سے ممتاز ہے۔ اس نے نیچر کے متعدد امور کو جو لان گاہ بنایا اور طرح طرح سے اظہار خیال کیا ہے۔ جن موضوعات پر اس نے طبع آزمائی کی ہے وہ یہ ہیں: موسم زماں، سرما، بسنت، نوروز، ہلال عید، ترکاری، پھل پھول، سالگرہ، رسم و جلوہ، دیگر رسومات شادی بیاہ، شب معراج، عید رمضان، عید غدیر، عید الاضحیٰ، مولود نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چوگان بازی وغیرہ۔ تو یہ جو ہے اس طرح کے موضوعات ہم کو قلی قطب شاہ اور اس کے ہم عصر شعراء میں کے یہاں ملتے ہیں۔ تو اس طرح سے اردو ادب میں قدیم جو نیچرل شاعری کا جو چلن ہے، رواج ہے، وہ پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے۔ آئیے اس مضمون کے خلاصے کو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ قدیم اردو دکنی میں نیچرل شاعری خلاصہ دیکھیں کہ نصیر الدین ہاشمی کو دکنی زبان و ادب پر اور کلچر پر عبور حاصل تھا۔ ان کا شمار دکنی زبان کے نصف اول کے محققین میں ہوتا ہے۔ ان کی مشہور زمانہ کتاب دکن میں اردو دکنی زبان و ادب کی تاریخ کا شاہکار ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے دکنی ادب اور کلچر پر بھی کئی مضامین قلم بند کیے ہیں۔
ان کا مضمون قدیم اردو میں نیچرل شاعری ان کے مضامین کے سلسلے میں ایک کڑی ہے، جس میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی صحیح کی ہے کہ نیچرل شاعری کا آغاز دکنی شاعری سے ہو چکا تھا۔ نیچرل شاعری سے مراد وہ شاعری ہے جس میں مناظر قدرت پر اور دنیا میں موجود چیزوں کی حقیقت اور ان کی خاص خوبیوں کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ ایسی شاعری میں قدرتی منظر نگاری قاری کو متاثر کرتی ہے، جیسے برسات، جنگل، پہاڑ، چاندنی، پھل، پھول، چرند پرند پر اظہار خیال کیا جاتا ہے۔ دکنی شعراء نے اپنی تخلیقات میں اس طرح کی منظر نگاری نہایت ہی شاندار انداز میں کی ہے۔ یہ خیال غلط ہے کہ اردو میں منظر نگاری انگریزی ادب کے زیر اثر آئی ہے۔ نصیر الدین ہاشمی نے سلطان محمد قلی قطب شاہ نصرتی اور علی عادل شاہی کے کلام کا جائزہ لے کر یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ مذکورہ شعراء کی زبان اگرچہ کہ مشکل ہے، باوجود اس کے کہ ان شعراء کی ادبی کاوشوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دکنی زبان کی شاعری کا مطالعہ ہمیں یہ ثبوت فراہم کرتا ہے کہ دکنی شعراء کے ہاں قدرتی مناظر کی عکاسی کا شعور پختہ رہا ہے۔ انہوں نے سردی، گرمی، بہار، بسنت، عید، تہوار، شب برات، نوروز، دیوالی اور کھیل تماشوں وغیرہ سے متعلق نہایت ہی خوبصورت نظمیں لکھی ہے۔ بہار اور بسنت وغیرہ کی دلکش منظر کشی کی ہے۔ محمد قلی ایک ایسا شاعر ہے جس کے ہاں منظر نگاری، وصف نگاری دکن کے دوسرے شعراء سے زیادہ نظر آتی ہے۔ اس کے کلیات میں کئی ایسی نظمیں موجود ہیں جن کو نیچرل شاعری کے نمونے قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس نے موسم گرما، بسنت، نوروز، رسم جلوہ، شب برات، رمضان اور عید المیلاد النبی جیسے موضوعات پر طب آزمائی کی ہے اور بہت حد تک موضوع کا حق بھی ادا کیا ہے۔ آئیے مزید دیکھتے ہیں خلاصہ کہ محمد قلی نے برسات کے موسم پر کئی نظمیں لکھی ہیں۔ برسات کے شروع ہونے کے دن کو مرگ روز کہا جاتا ہے۔ اس دور میں اس دن کو عید کے طور پر منایا جاتا تھا۔ لوگ موسم برسات کے شروع ہونے پر خوشیاں منایا کرتے تھے۔ محمد قلی نے ایسی نظموں میں نادار تشبیہات سے کام لے کر موسم برسات کی منظر کشی کی ہے۔ اس طرح ہندو بسنت کے نام سے موسم بہار کی آمد پر عید منایا کرتے ہیں۔ محمد قلی نے اس عنوان سے 14 نظمیں لکھی ہیں۔ ان نظموں کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ بسنت کے موقع پر محل، ایوان اور باغوں میں پھولوں کے انبار لگا دیے جاتے تھے اور اس کو رنگوں سے بھر دیا جاتا تھا۔ لوگ رنگ کھیلتے تھے۔ شب برات پر اس نے جو نظمیں لکھی ہیں ان میں روشنیاں کرنے، آتش بازی کی کثرت وغیرہ کا ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے شاہی محلات و باغات پر خوبصورت نظمیں لکھی ہے۔ پھولوں اور پھلوں سے لدے درختوں کا ذکر، میووں، ترکاریوں، سبزے وغیرہ کا ذکر اس کی شاعری کو نیچرل شاعری کا نمونہ بنا دیتا ہے۔ دکن کا دوسرا بڑا شاعر نصرتی، جس نے اپنے کلام میں نیچرل شاعری کے اچھے نمونے پیش کیے، اس کی مثنوی، گلشن عشق، علی نامہ اور تاریخ اسکندری نہ صرف واقعہ نگاری کے لیے اہم ہے بلکہ ان میں منظر نگاری کے بہترین نمونے بھی موجود ہیں۔ اپنی مثنوی گلشن عشق میں نصرتی نے تاریخ کا منظر، چاندنی رات کا سما، کشتی رانی کا منظر، سردی کا حال، سورج کی تمازت وغیرہ کو نہایت ہی خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ علی نامے میں بادشاہ کی تخت نشینی کے جشن کا منظر، شہر کی سجاوٹ، رعایا کی خوشحالی وغیرہ کو نہایت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ باغوں کی حالت، خزاں کی آمد پر پسماردگی کا منظر نہایت ہی خوبی سے کھینچا ہے۔ محمد قلی قطب شاہ کے اجداد دکن کے بادشاہوں میں شاعر کی حیثیت سے دوسرا اہم بادشاہ علی عادل شاہ شاہی سے اس کے کلیات میں بھی منظر نگاری اور وصف نگاری کے نمونے موجود ہیں۔ اس کی مثنویوں میں صبح و شام، طلوع آفتاب، رات کی تاریکی، جنگلوں کا سما وغیرہ کی تصویر نہایت ہی خوب ہے، جیسے نیچرل شاعری میں اس کی دلچسپی کا پتہ چلتا ہے۔ مذکورہ شعراء کے علاوہ دکن کے کئی اور شعراء ایسے ہیں جن کے کلام میں قدرتی مناظر اور وصف نگاری کے نمونے ملتے ہیں۔ بالخصوص ولی اورنگ آبادی کے ہاں ان کی نظم صورت میں وصف نگاری خوب ہے۔ غرض نصیر الدین ہاشمی کے اس مضمون سے یہ بات ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ دکنی شاعری میں نیچرل شاعری کے اچھے نمونے موجود ہیں۔
دکنی شاعری اور ادب کا ذخیرہ، اس کے شعراء اور ادیبوں کی کوشش بھی کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی۔ ان کا اردو زبان و ادب پر بڑا احسان ہے۔ پیارے بچوں، یہ تھی قدیم اردو دکنی میں نیچرل شاعری سبق، جو آپ کے سیمسٹر چہارم سال دوم میں ہیں۔ اس سے نثر کے تحت آج ہم نے مطالعہ کیا کہ مضمون کسے کہتے ہیں، مضمون کا فن کیا ہے، اس کا ارتقاء کس طرح سے ہوا۔ پھر ہم نے نصیر الدین ہاشمی کے قدیم اردو دکنی میں نیچرل شاعری کا مطالعہ کیا، پھر اس کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ امید کہ آپ مضمون کی صنف سے واقف ہو چکے ہیں، اردو ادب کی دیگر اصناف سے بھی آپ واقف جو ہے، آپ کے علم میں کافی اضافہ ہوا ہے، اور دکنی شاعری میں جو نیچرل عناصر ہے، فطرت کے جو عناصر پائے جاتے ہیں، اس کا بھی خوب تذکرہ اس مضمون میں کیا گیا ہے۔ امید کہ آپ ہمارے ویڈیو کا اس طرح سے جو ہے مشاہدہ کرتے رہیں گے، ویڈیوز سے جو ہے ویڈیو لیسن سے استفادہ کرتے رہیں گے، تاکہ جو ہے یہ آپ کے تعلیمی سال کی تکمیل میں کارآمد ہو سکے، اور آپ اس ویڈیو لیسن سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے امتحانات کی تیاری کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ہم جو ہے جلد حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہم کو اجازت دیجیے، اور ہم جو ہے مزید نئے موضوعات پر ویڈیوز لے کر حاضر ہوں گے۔ شکریہ۔ آپ سے گزارش بھی یہی ہے کہ آپ جو ہے اس موضوع سے متعلق دیگر جو ہے کتابوں کا مطالعہ کیجیے۔ نصیر الدین ہاشمی کے جو نظریات ہیں دکنی میں اردو کے متعلق، اس کا آپ مطالعہ کیجیے، اپنے علم میں جو ہے وسعت پیدا کیجیے، خوب مطالعہ کیجیے، خوب لکھیے، علم کے میدان میں آگے بڑھیے۔ شکریہ، تھینک یو، جزاک اللہ۔